बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इससे पहले कि मैं मेन कंटेंट की तरफ आऊं, आपको एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूं। मैं बहुत अर्सा पहले, कोई 10-12 साल पहले इंडिया में था। लखनऊ में एक जगह पे ना झगड़ा हो रहा था। तो एक बंदा दूसरे बंदे को अच्छा खासा मारता, तो फिर कहता था, दूसरा बंदा जो कमज़ोर था वो ये कहता था इब के आओ, और फिर उसे मारता था, इब के आओ, फिर उसे मारता था। और फिर इतनी देर में शायद वो मारने वाला ही बहुत ज़्यादा थक गया था, या फिर कोई बीच बचाव करने वाले लोग आए तो वो बात दाएं बाएं हो गई। यही हाल इस वक्त मुस्लिम उम्मा का है। वो हैरान हो गए हैं ईरान पर हमले के बाद, यमन पे हमले के बाद, लबनान पे हमले के बाद, सीरिया पर हमले के बाद, अब जाके बात पहुंची है कतर पर कि कितनी बार बोलें इब क्या हो। यही इनकी हालत है। हालांकि सामने मारने वाला इसराइल है और अमेरिका है, और इतना मारा इनका मुंह लहू लहान हो चुका है, आंखों से खून इनके जारी है, कान फटे में है, पहचानने के लायक इनकी शक्ल रही नहीं है। मैं मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, और इस बार फिर वो कह रहे हैं इब क्या हो। जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो वापस पहुंच गए। अब से थोड़ी देर में वो पाकिस्तान दोबारा लैंड कर जाएंगे, क्योंकि वो एक दिन के टूर पे कतर में गए थे। इज़हार यकजहती की पूरे काफिले के साथ थे। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और दीगर वज़ीर दिफा भी उनके साथ मौजूद थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर उनके दौरे में वज़ीर दिफा नहीं होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। उन्हें इज़हार यकजहती की और उन्होंने कहा कोई स्ट्रेटेजी बनाए, देखें मिल के, सब हम आपके साथ सारी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। ये बात है सर, आप उनसे LNG लेते हैं, बहुत से दीगर मामला हैं, ये है। लेकिन एक तरफ ये अपनी जगह पर अलार्म है कि कतर को हमेशा मीडिएटर का किरदार मिलता है। जैसे कि अमेरिका के लिए वो लॉन्चिंग पैड बनते हैं, लेकिन कतर हमेशा दोस्ती करवाने के लिए या सुलह करवाने के लिए हमेशा उसका इस्तेमाल होता है। चाहे अफगानिस्तान से ले लें के लिए ले लें, चाहे फ़लस्तीन के लिए ले लें, ये था। अब जो मीडिएटर है उसके घर पर हमला हुआ है, और पोजीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स पर भी बात करते हैं। इस वक्त कान न्यूज़ के मुताबिक, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड न्यूज़ सोर्स है जी, वो कहते हैं इसराइल ने कंसीडर, बिग ब्रेकिंग है जी, इसराइल कंसीडर्ड अटैकिंग हमास लीडर्स इन तुर्किया, क्योंकि हमास के लीडर तुर्की में भी थे। ये दोबारा कतर आए हैं। उन्होंने कहा इसराइल ने पहले प्लान बनाया था कि जो हमास के जो लीडर्स हैं उनको तुर्की में निशाना बनाए, बट ऑप्टेड फॉर कतर इंस्टेड। लेकिन अचानक उन्होंने कतर के लिए प्लान अपना बदल दिया, फेयरिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकलैश ड्यू टू तुर्किया नेटो मेंबरशिप। उन्हें कोई हमारे पर, क्योंकि नेटो का मेंबर है, नॉन यूरोपियन होने के बावजूद, उन्हें कहा हमारे पर इकोनॉमिक को सैंक्शन आ सकती हैं या कोई बैकलैश आ सकता है पॉलिटिकल वाला, इस वजह से उन्होंने चेंज किया। ये प्लान था। अच्छा, इसकी कुछ और भी चीज़ें आ गई ना जी। तुर्की का मुमकिन प्लान भी सामने आ गया है। काश इस पर अमल हो, लेकिन उनका मुमकिन प्लान भी समझ, उन्होंने टारगेट्स तक लॉक कर दिए कि जो तुर्किया हमला करेगा इसराइल पर, क्यों बाकायदा उनके मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। अभी आपको बताता हूँ वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट चाहे तो ये है, पीनट भी नहीं है चाहे तो, लेकिन चाहे तो ना। हाँ, जो हमारे मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराह गए थे, जी हाँ, उनके वापस आने पर फॉरेन मिनिस्टर भी साथ थे। तो फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, एनी अग्रेशन, अभी भी कोई अग्रेशन है ये नहीं, एनी अग्रेशन अगेंस्ट गल्फ स्टेट रिप्रेजेंट एंड अग्रेशन अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ जॉइंट गल्फ सिक्योरिटी। यानी गल्फ के किसी मुल्क पर भी कोई हमला है ना, वो पूरे गल्फ के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। फिर कर तो दिया उसने, आगे का बताओ टायरों वाले, इस साथ आप कुछ नहीं बता सकते। जी हाँ जी, बरतानिया का जरीदा अनहर्ड, उसके मुताबिक इसराइल ने अपनी सबसे ख़तरनाक बाजी खेली है ये, और अब दुनिया पहली जैसी नहीं रहेगी। इसराइल के कतर पर हमले के बाद दुनिया एक जंग के मैदान में बदल गई है। इसराइल के कतर में इतनी सीरियस चीज़ें चल रही हैं सर। मगर हाँ, हमारा मिस्र, जिसने जिसने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया, जिसने ईरान और यमन पर हमले के हवाले से अपनी एयर स्पेस दी, उस मिस्र ने, जनरल सीसी की बात करूं, उस मिस्र ने तमाम काम किए। आज उसको पता चल गया कतर पे हमला हो गया, और ये भी इनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए। उसने कहा इसराइल को खबरदार किया है जनरल सीसी ने कि अगर इसने दोहा पर हालिया हमले की तरह मिस्र की सरजमीन पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो इसके तबाहकुन नतायज होंगे। और सर, चिराग किसी के नहीं जले रहने, हवा किसी की नहीं है, अंधेरा हर तरफ है। वो कहते अगर मिस्र पे कतर की तरह हमला किया ना तो फिर हम इसके तबाहकुन नतायज होंगे। ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जनरल सीसी साहब ने। भाईजान, मज़ा तो तब है कतर पे हमला, मिस्र पे हमला तस्वुर किया जाता है, अगर किसी उम्मा शुम्मा कलमा शलमे को हम लोग मानते हैं, ये तब किया जाता, तब किया है। फैसिलिटेटर हैं पूरे पूरे, माजरत के साथ, इस खून खराबे के दलाल हैं यहाँ पूरे पूरे। ये साहब ये कह रहे हैं।
ہاں ادھر مڈل ایسٹ مانیٹر کہتے ہیں امریکی کانگریس نے فلسطین کے لیے ترکی کی جو حمایت ہے اس کی وجہ سے F-35 طیاروں کی خریداری روکنے کی تیاری کر لی ہے، مگر سر کہتے ہیں نا مرد کوئی کوئی ہوتا ہے، دوبارہ فلسطین کے ساتھ اور قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہ قطر نے اس پیسے دینی ہے سر، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا 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 ہے ان لوگوں نے، ری فیولنگ کے لیے یہیں سے دیتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے کسی دوسرے ملک میں امریکہ کا قطر کے اندر، یہ تھارڈ سسٹم ادھر لگا ہوا ہے۔ حوثیوں نے اسرائیل کی طرف کامیکاز ڈرون حملے بھیجے ہیں، سر دیکھیں انہوں نے کوئی، یہ اس میٹنگ میں نہیں تھے جو قطر میں آج کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ اس میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا پریکٹیکل ہیں، باتیں کیا کرنی ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں جو اب ترکی میڈیا پہ جو بحث چل رہی وہ سن لیں جی، ترکی کی طرف اسرائیل میں اہم تنصیبات جن کو پہلے نشانہ بنانا چاہیے میڈیا پر بحث شروع ہو گئی ہے ترکی کی طرف سے، اگر وہ اسرائیل کی اہم تنصیبات پر حملہ کریں گے 10 منٹ کے اندر ہر ایک مقام کو ایک غضب بم کے ساتھ نقشے سے مکمل طور پر مٹایا جا سکتا ہے۔ ترکی کے فضائی حملے کی مجوزہ حکمت عملی، اسرائیل کی 3 ایئر بیسز، اسرائیل کی 4 فوجی سہولیات، اسرائیل کا 1 پورٹ، اسرائیل کا 1 انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر، اسرائیل کا 1 ملٹری ہیڈ کوارٹر، کل 10 غضب بم دورانیہ صرف 10 منٹ۔ اسرائیل آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ریڈار بہت جدید ہیں، تو یاد رکھیں ترکی الیکٹرانک وارفیئر میں پہلے نمبر پر ہے، اس کے پاس دنیا کا سب سے طاقتور فضائی دفاعی بیڑا موجود ہے، اینٹی جیمنگ ڈرون اور طیارے ہیں۔ ترکی نے اپنی اس ٹیکنالوجی کا ایک حصہ دوست برادر ملک پاکستان سے بھی شیئر کیا ہے، اس کی کارنامے دنیا دیکھ چکی ہے۔ نسل انسانی سے گرے ہوئے اسرائیل کے بارے میں دنیا یہ یاد رکھے گی کہ وہ ترکی کے غضب بم کی آنکھ میں جلتے ہوئے مارے گئے۔ یہ باقاعدہ طور پر بحث شروع ہو گئی ہے سر، باقاعدہ طور پر بحث شروع ہو گئی ہے، تو معاملہ غیر معمولی۔ اب دیکھیں یہ غیرت کی ناڑ کس طریقے سے جاگتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں محمد بن سلمان صاحب بھی پہنچ رہے ہیں قطر میں، اظہار یکجہتی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہیں بولے یہ لوگ جب یمن پہ بمباری ہو رہی ہے، نہیں بولے یہ لوگ جب ایران پہ بمباری ہے، نہیں بولے یہ لوگ جب لبنان پہ ہوئی ہے۔ یہ جو مصر والے کہہ رہے ہیں نا سلنا سی صاحب، ترکی کے صدر نے اسرائیل کے نیتنیاہو نے خود کہا ہوا ہے ہم نے مصر کا ایک حصہ لینا ہی لینا ہے، اس کی ریکارڈ پہ ہے، پچھلے ہفتے نہیں 10-12 دن پہلے میں نے آپ کو خود بتائی تھی بات، جب میں صرف انٹرنیشنل کور کر رہا تھا، لوکل فون نہیں دیکھ رہا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ یہ حالت ہے، ادھر استعفے ایک کے بعد آنے شروع ہو چکے ہیں جی، اور آج بھی 7 استعفے آئے ہیں سینٹ، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے استعفے آپ نے دینے ہیں، اور وہ استعفے دینا شروع کر لیا جی۔ اعظم خان سواتی صاحب نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے جی۔ اس کے علاوہ سینیٹر مرزا آفریدی جو ابھی سینیٹر بنے ہیں انہوں نے 5 کمیٹیوں سے استعفے دے دیے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر دوست محمد اور ذیشان خانزادہ نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ یہ حالت ہے جی، تو عمران خان صاحب کے احکامات پر مطلب اس کے بعد اب میں کہہ رہا ہوں یہ تو ابھی سینیٹر بنے ہیں، پتہ تو اب چلے گا جب عمران خان صاحب سینیٹ کی نشستوں سے استعفیٰ دیں، قومی اسمبلی کی نشستوں سے استعفیٰ دیں، اس وقت دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس وقت دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دیگر خبروں کی ادھر پڑھوں تو سر چاہت فتح علی خان صاحب پہ لندن پہ انڈوں سے حملہ ہوا، ایک بندہ تھا سکھ ان کے ساتھ سیلفی بنا رہا تھا، ایک دم کوئی حاسدین میں سے کوئی تھے، سادہ سا آدمی، اس نے کسی کا کیا برا بھلا کیا اس کو خود بھی پتہ ہے، ایک بیچارہ ایک کریکٹر ہے، اللہ نے اس کو اس کریکٹر میں عزت دے دی ہے، یہ کیا تھا، ویری بیڈ۔ کوئی اس کو پٹواریوں سے لتی کر رہا ہے، کوئی اس کو کس سے یوتیوں سے لتی، نہیں، ویری بیڈ یار، ویری بیڈ، کسی کو عزت نہیں بنی، ان جنہوں نے کیا ان کی کیا عزت ہوگی، 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، ایک بے ضرر آدمی ہے یار، بے ضرر آدمی۔ اچھا، دوسرا اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی جو کل اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی تھی نا، وہ سماعت منسوخ کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، وہ جو غیر ضروری تیزی تھی نا اس میں کل کے لیے کمی آئی ہے، سماعت کل سے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی، حاضریاں ہی لگائی جائیں گی۔ عدالتی عملے نے وکیل خالد یوسف چودھری کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور اسی سماعت سے متعلق علیمہ خان صاحبہ نے آج کہا ہے کہ میں ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان کے خلاف صرف القادر کیس ہے نا، اس میں اگر ان کی ضمانت ہو جائے، جس کے متعلق عمران خان صاحب کے وکلا کہتے ہیں صرف 15 منٹ چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، سلمان صفدر کہتے ہیں اگر اس میں ضمانت ہو جائے تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ اسکرپٹ لیکن بڑی واضح ہے، علیمہ خان صاحب کو خود بھی پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ایسے نہیں چھوڑے گی، میں کہا صرف اسکرپٹ بڑی واضح ہے، یہ چاہتے ہیں توشہ خانہ میں عمران خان کی سزا ہو
تو اس کیس میں ضمانت دے دے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے، یہ علی محمد صاحب نے۔ تو بہرحال اب کل کی سماعت ان کی ملتوی ہوئی ہے۔ یہ ہوا جی۔ ادھر سیلاب زدگان کے حوالے سے کیا بولے، عظمیٰ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات پنجاب کی، انہیں سوشل میڈیا جو پرابلم بتا رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہے، یہ تو خود حکومت کو بھی پتہ ہے۔ میرے وزراء سے بھی بات ہوئی ہے، کسی کے بس کے کام نہیں ہے، صرف حکومت نہیں کر سکتی، پوری دنیا کو اس پہ مل کے کام کرنا ہے۔ یہ پاکستان میں ایک ایک بندے کو اس کے لیے کام کرنا ہے۔ مگر وہی عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ کہتی ہیں ہمیں سیلاب سے نکلنے دیں، ہم سکور سیٹل کر لیں گے، یعنی ہمیں سانو دسو ہی نہ کتنے غلط ہو رہا ہے۔ یار حد ہو گئی ہے۔ اور میڈیا پہ چڑھ دوڑے یار، جو آپ لوگوں کو بتا رہے کہ یار وہاں کر لو، آپ کی مدد ہی ہو رہی ہے۔ کل مدد کی تھی نا، 40,000 روپے جانے کا پرائیویٹ کشتی والا لے رہا ہے، 40,000 روپے آنے کا لے رہا ہے جانور انسان کو بچانے کے لیے۔ پھر کیا ہوا، مریم نواز صاحبہ نے ایکشن لیا، انہوں نے تمام کشتیاں ضبط کر لیں۔ مگر یہ میں سیلاب سے نکلے تھے، ہم سکور سیٹل کر لیں گے، ہم سے زیادہ سکور سیٹل کرنا کسی کو نہیں آتا۔ سر ہمیں سب پتہ ہے آپ کو سکور سیٹل کرتے ہیں، یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بدلے کے قائل نہیں ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ مسلسل پچھلے 2-3 سال سے سکور ہی سیٹل کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ جتنے یہ ایکٹ اکٹ سارے آئے ہیں نا صحافیوں کے حوالے سے، سکور ہی سیٹل ہو رہے ہیں، اور کیا ہے۔ اس موقع پر اس طرح کی باتیں نہ ہی کریں تو مناسب ہے، نہ ہی کریں تو مناسب ہے۔ بہرحال یہاں یہ چیزیں ہیں۔ ادھر ایمان مزاری صاحبہ سے صبح جب جو جسٹس ڈوگر صاحب کی بحث ہوئی نا، اس میں باقاعدہ جسٹس ڈوگر صاحب نے اس کو ایز اے تھریٹن لے رہے ہیں کہ کسی دن میں نے آپ پکڑ لیا نا، یہ جسٹس ڈوگر صاحب نے ایمان مزاری صاحبہ کو بولا، اور ان کے میاں کو بھی بولا کہ اس کو سمجھا لیں، کسی دن میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا دیٹ ساؤنڈس لائک اے پلین اینڈ کلیئر ہراسمنٹ۔ ایمان مزاری صاحب وہ بیسیکلی ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے، مہارنگ بلوچ کے لیے اس کیس کے اندر تھی۔ وہ بات نہیں سمجھ آ رہی، وہ بڑی بڑا غام، اور حامد میر صاحب آ گئے اس کے بیچ میں۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں اس قسم کے جج صاحبان، یعنی جسٹس ڈوگر صاحب کا طریقہ رہے ہیں، اس قسم کے جج صاحبان پورے سسٹم کے لیے نفرت بڑھا رہے ہیں۔ نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے غصے اور بے چینی کی وجہ اس قسم کے طاقتور لوگ ہیں جنہیں اپنی پکڑ پر بڑا ناز ہے، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے اور نیپال سے بھی سبق نہیں سیکھتے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ادھر ایمان مزاری کے ہسبینڈ جو ہیں ہادی علی چٹھا، وہ کہتے ہیں عزت و احترام چیف جسٹس کے آفس کا ہوتا ہے، اس کرسی کا ہوتا ہے، کسی ایک شخص یا فرد کا نہیں احترام ہوتا۔ جب کانسٹیٹیوشنل کورٹس آئیں اور قانون کے رکھوالے ہوتے تھے، شخصی عدالت کے لیے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے فیصلے دیتے تھے، جج نہیں بولتے بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ ایمان مزاری کہتے ہیں دس از امپورٹنٹ فار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم ناٹ اے ایکٹیوسٹ ایمان مزاری، میں ادھر وکیل کی حیثیت سے آئی ہوں، آپ مجھے ایسے تھریٹن نہیں کر سکتے۔ ہاں شاہد خقان عباسی صاحب نے بولا اس میں نے کہا ایمان مزاری صاحب آپ چاہے خود کو وکیل کہیں یا انسانی حقوق کے علمبردار، سب جانتے ہیں کہ آپ اور مارنگ بلوچ بی ایل اے کے بیانیے کو پھیلا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے آپ کو بالکل درست آئینہ دکھایا ہے، عدالت کا مقصد انصاف ہے، نہ کہ دہشت گردوں کی سہولت کاروں کی زبان کو تقویت دینا۔ نہیں سر، دہشت گردی اپنی جگہ پر ہے، اس کا نام ای سی ایل میں ڈالنا اپنی جگہ پہ رکھیں، وہ ایک کلائنٹ ہے، وہ ایک کیس ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہیں۔ شاہد خقان عباسی صاحب آپ بھی مکس کر رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔